बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत हाल से आगाही देते हैं और आपको ये बताते चलें कि पिछले काफ़ी दिनों से एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज होने जा रहा है, उसके लिए काम हो रहा है। हमने कुछ अर्सा पहले इसी पर बात की थी, तकरीबन 2 महीने पहले बात की थी और उस पर बेशुमार लोगों ने ये तबसरा किया था कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये कबल अज़ वक्त है और ये कभी हमने कहीं सुनी नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ये एक हफ़्ता तकरीबन हो गया, तसलसल से हर एक बंदा इस पर बहस कर रहा है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के लिए कोशिशें जारी हैं, तो आने वाले दिनों में इस पर सोचा जा रहा है कि किस तरीके का सदारती निज़ाम पाकिस्तान में लाया जाए। तो उस वक्त हमें रिक्वेस्ट आई है कि दोबारा इस पर बात करें। हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान से नामवर शख्सियत जो इस पर काम करने में एक अरसे से शामिल हैं उनको लिया जाए, लेकिन पहले उन्होंने ओके किया हमें, लेकिन उसके बाद वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई फौतगी हो गई जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन हमारे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं जो इस सिलसिले में बात भी करेंगे, जानते भी हैं, मुख्तलिफ सियासी हवाले से भी उनका अच्छा तारफ़ है और यहाँ से लीगली भी यहाँ के क़वानीन के मुताबिक, पाकिस्तान के क़वानीन के मुताबिक भी वो जानते हैं कि ये सिस्टम किस तरह चलता है। तो इस पर वो बात करेंगे। उनको मैं बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि उनका तारुफ करवा दिया जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस पर बात होगी। और ये भी आपको बताते चलें कि आप इस वक्त लाइव हैं और आप लाइव कॉल्स के ज़रिए अपनी राय भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इस पर बता भी सकते हैं कि क्या ये निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा या फिर ये एक वैसे ही तजर्बा करके वक्त ज़ाया करने वाली बात होगी और पार्लिमानी निज़ाम क्यों नाकाम हो गया है और वो क्यों नहीं दुरुस्त हो सकता, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। अगर सदारती निज़ाम आता है तो क्या उसमें पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। सारी जो बातें हैं वो पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो कौन से निज़ाम से बेहतर हो सकती हैं, या निज़ाम से ही बेहतर होंगी या अवाम बेहतर हो जाए तो शायद पाकिस्तान तरक्की करना चाहे, या माशी हालात बेहतर हो जाएं पाकिस्तान के तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कौन सा सिस्टम के तहत पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इस पर भी बात करेंगे और आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ मेहमानों का तारुफ करवाया जाए। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा, सीनियर सोलिसिटर हैं और प्रिंसिपल सोलिसिटर हैं यहाँ बर्मिंघम से, जनाब सैयद राशिद मसूद, उनको वेलकम कहता हूँ जी पब्लिक राइट्स में। साथ ही इनके जनाब ज़ाहिद परवेज़ हैं, PTI से इनका तल्लुक़ है और सियासी समाजी शख्सियत हैं, अकाउंटेंसी से भी तल्लुक़ है, यहाँ बरतानिया में भी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आगाही देते हैं, उनको भी वेलकम कहता हूँ। ज़ाहिद परवेज़ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि ये जो सदारती निज़ाम पाकिस्तान में बातें हो रही हैं ये कब से नाफिज होने जा रहा है, कोई है इत्तला आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो काज़मी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी। और उसके बाद एक जो अभी जो मौजू चल रहा है, जो गर्मा गर्म बहस जिस मौजू के ऊपर चल रही है उसके ऊपर आपने प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तो इस सिलसिले में ये है, पहले तो हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में जो है वो हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और उसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि कलीदी जो चीज़ें 2-3 वो ये हैं कि कोई भी निज़ाम अच्छा या बुरा नहीं होता, उस निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कौन से लोग उस निज़ाम को रन कर रहे हैं। अगर अच्छे से अच्छा निज़ाम आप बुरे लोगों को दे देंगे तो उसके अंदर वो 100 हीले बहाने बना लेंगे, और एक बुरे से बुरा निज़ाम भी अगर आप किसी अच्छे लोगों को दे देंगे तो वो वक्त के साथ साथ उसको बेहतर बना लेंगे और जो उसके मकासद हैं उन तक पहुंचने के लिए वो अपने तरीके से उन चीज़ों को बेहतर बनाकर अवामी फलाह जो है वो कर सकेंगे। जो जमहूरी निज़ाम जो हमारे मुल्क के अंदर जो चल रहा है, इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपका जो एक माशरा हो, वहाँ पर माशरे के अंदर जो है वो गलत चीज़ को बर्दाश्त न किया जाए।
غلط چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے. وہ جس طرح کہ پاکستان کے اندر معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارا انفارچونیٹلی اس قسم کا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے کہ جس میں جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ بہتر سمجھا جاتا ہے, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ جو کہ لوگ فارچونیٹلی جو لوگ ان بری چیزوں میں نہیں جانتے اس کو لوگ جو ہے وہ بیکار انسان انفارچونیٹلی سمجھ رہے ہیں. تو ایک تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو یہ جمہوری نظام ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا خوشحال ہونا بڑا ضروری ہے. ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر جو ہے وہ ان کے جو مسائل ہیں وہ خود کار طریقے سے حل ہو رہے ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو نظام رواج جو راج ہے اس میں کوئی بھی سیاسی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی کنٹرول نکلے. وہ سیاسی شخص جو ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ وہ پورے اس کے حلقے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ٹرانسفر وہ کرے, ان کی پوسٹنگ وہ کرے, لوگوں کو جابز وہ دے, کہاں پر کس کا کام ہونا ہے کس کا کام نہیں ہونا اس کا فیصلہ وہ کرے. تو یہ مہذب معاشروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ ایک اور اس کا بہت بڑا فلاح ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ تعلیم کا نظام بھی جو ہے وہ کاغذوں کی حد تک تو ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں, لیکن اگر شعور کی بات کریں تو میں انفارچونیٹلی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بڑے بڑے جو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں وہ بھی جو ہے کے اوپر جب سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی بات آتی ہے تو وہ آرام سے جا کر جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. سچ کو جو ہے وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو جو ہمارا جمہوری نظام چل رہا ہے اگر آپ نے اس نظام کے اندر ملکی سطح کے اوپر آنا ہے, اگر آپ نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کو ایک تو بے تحاشا پیسے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس 50, 10, 20 ارب ہوں اور آپ 1000 لوگوں کو چاہے خرید لیں چاہے ان کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ شامل کر لیں تو آپ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. 1000 لوگ یا 500 لوگ اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ ان 400-500 لوگوں کے ذریعے آپ 22 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا جو کرنٹ اس وقت کا سسٹم چل رہا ہے, جو کہ دوسرا نظام ہے جس صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر جو 20-22 کروڑ تو نہیں لیکن جو بھی لوگ جو ہیں جن کو جو ووٹ دے سکتے ہیں کم از کم 10-12 کروڑ لوگ تو ضرور ہوں گے جو ووٹ دینے کی عمر کے مطابق ہوں گے, وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک بندے کو الیکٹ کریں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. تو اس میں یہ ہے کہ ایک مشہور جو ہے وہ ایک کہاوت ہے کہ آپ چند لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ لوگوں کو بہت لمبے عرصے تک بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو جو پارٹیاں جو لوگ اس نظام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اسی زمرے میں آتے ہیں کہ وہ چند لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ 10-12 کروڑ لوگوں کو بیوقوف بنانا شاید ان کے لیے مشکل ہوگا, تو وہ اس سے راہ فرار جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں, ان 10,000 لوگوں کے آگے پیچھے جڑے ہوئے ہیں اور اس نظام کی وجہ سے ان کی بھی روٹیاں لگی ہوئی ہیں, ان کے بھی جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ کسی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ کوئی معاملہ لگا ہوا ہے, کسی کو گورنمنٹ اپنے ٹھیکوں کے ذریعے سے نواز دیتی ہے, کسی کو جو ہے وہ زمین کسی کے اوپر سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کروا دیتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ سیاستدان بھی شامل ہیں, اس کے اندر بیوروکریسی بھی شامل ہے, اس کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں پبلک سرونٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ علماء حضرات سے لے کے ہر ایک سوسائٹی کے ہر شعبے میں سے لوگ جو ہیں وہ ایسے موجود ہیں کہ جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں یا ان کی یہ سوچ ایک طریقے سے نظر آتی ہے کہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے تاکہ ان کی روٹیاں بھی چلتی رہیں. تو یہ پاکستان کی عوام نے سوچنا ہے کہ انہوں نے کس نظام کی طرف جانا ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جو صدارتی نظام ہے وہ نسبتاً جو ہے وہ شاید بہتر ورک آؤٹ ہو سکتا ہے. اس کو اپلائی کرنے میں حرج کیا ہے؟ ایک نظام آپ پچھلے 30-40 سال سے چلا رہے ہیں, اس کے جو بھی ریزلٹس آئیں وہ آپ کے سامنے آئیں, تو دوسرے نظام کو بھی ٹرائی کر لیں. اس میں بھی وہی جمہوری نظام ہے, لوگوں نے ہی ووٹ ڈالنا ہے, لوگوں نے کرنا ہے, ان کے حق میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون بہتر ہے, پیپلز پارٹی بہتر ہے, پاکستان تحریک بہتر پارٹی ان کے جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے. تو یہ کچھ آپ کا کہنا یہ ہے کہ صدارتی نظام بہتر رہے گا, اور وہ اگر تجربہ کار نے تو بہتر ہے. اس سے پہلے بھی تجربات ہو چکے ہیں کافی, تو وہ تجربے کیسے رہے ہیں؟ نہیں, کوئی تجربہ نہیں ہوا کاظمی صاحب.
دیکھیں جو صدارتی نظام ہمارے ملک میں جو صدر ایوب تھے جی میں وہی بتا رہا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں میں کہ وہ دیکھیں صدر ایوب صاحب جو ہیں وہ ایک مارشل لا کی صورت میں پاکستان میں آئے تھے، اس کے ساتھ ہی مشرف صاحب بھی آئے تھے، ضیاء الحق صاحب بھی آئے تھے. تو یہ ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو خود ہی صدر بنا لیا تھا، اس کو آپ اس صدارتی نظام کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. نہ تو مشرف صاحب نے جا کر عوام سے ووٹ لیا تھا، نہ ایوب صاحب نے لیا تھا، نہ ضیاء الحق صاحب نے لیا تھا. یہاں پر جو بھی آئے گا، جو بھی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا کسی بھی پارٹی کا جو بھی امیدوار اپنا جو ہے وہ لے کر آتا ہے تو اس کو لوگوں نے ووٹ کرنا ہے، اور اس نے 3 4 5 سال جو بھی ٹرم ہوگی اس کے بعد پھر واپس لوگوں کے اندر ہی جانا ہے. یہی وہ نظام ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بلیک میلنگ کم ہوتی ہے. جو بھی شخص 12 کروڑ 10 کروڑ لوگوں کے ووٹ دینے کے بعد جو بھی بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے صدر کے طور پر، وہ اپنی مرضی کا، اگر اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ عابد کاظمی صاحب میڈیا کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں تو عابد کاظمی صاحب کو بھی اٹھا کر وہ کسی کلیدی رول کے اوپر میڈیا کے اندر لا سکتا ہے. لیکن اب جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر یا تو عابد کاظمی صاحب کے پاس جو ہے وہ 10-20 ہزار ووٹ ہونے چاہیے، یا آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہونا چاہیے، تبھی آپ جو ہے اس نظام کے اندر اپنی جو ہے وہ جگہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ جہاں سے آپ کو جو بھی ایک لیڈر کا ویژن ہے وہ اس ویژن کے ساتھ ہی آئے گا. وہ بتائے گا جب ایک الیکشن ہوگا، الیکشن کی کمپین ہوگی تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے، ان چیزوں کو میں نے روکنا ہے. تو وہ جب 4-5 سال کے اندر جو ہے اس کو ایک ویژن ملے گا، اپنی مرضی کی وہ ٹیم بنا سکے گا. اس کو یہ نہیں ہوگا کہ ابھی جو ہے جب میں یہ کوئی فیصلہ کروں گا تو یہی جو لوگ ہیں جو جن کی وجہ سے میں نے وزیر اعظم بننا ہوں تو یہی لوگ کھسک جائیں گے، یہی لوگ فارورڈ گروپ بنا لیں گے. اور یہ ہوا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، اگر آپ دیکھیں تو بارہا ایسا ہوا ہے کہ 2-3 سال کے بعد جو ہے وہ حکومتیں چلی گئی ہیں. ابھی تک کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں گزرا جس نے اپنی مدت پوری کی ہو. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب اپنے 5 سال پورے کریں گے وزیر اعظم کے طور پر. تو یہ اس سسٹم کی جو ہے وہ کچھ بنیادی کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کی وجہ سے جو اس وقت ایک شریف خاندان جو ہمارے ملک پر براجمان ہے، جو یہاں پر برطانیہ میں ابھی تک جو ہے وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ملک ہے ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے. ان کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو شادی کا تحفہ جو ہے وہ 16 کروڑ کی گاڑی دی جاتی ہے. تو یہ وہی پاکستان ہے کہ جس کے اندر ایک طرح کے لوگ ہیں کہ جو 16 کروڑ کی گاڑیاں اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ جو 16,000 روپیہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، علاج افورڈ نہیں کر سکتے، اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی قوم کو تعلیم نہیں دے سکتے تو آپ یقینی طور پر اس قوم کو پسماندہ ہی رکھنا چاہتے ہیں. یہ بیسٹ انویسٹمنٹ تعلیم ہی ہے کہ جو قوموں کو جو ہے وہ نیچے سے اٹھا کے ایک عام شخص کو اٹھا کر، ہم نے خود دیکھا کہ ہم جو ہے وہ تعلیم جن لوگوں نے، جن بچوں نے حاصل کی ہے، انہوں نے ایک نسل کے اندر جو ہے اپنے حالات کو کافی بہتر کر لیا ہے. تو یہ جو بھی لیڈر ہوگا اس کا ایک ویژن ہوگا، اس ویژن کے اوپر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. اور یہ پاکستان میں جمہوری انداز میں اگر صدارت کی طرف جو ہے نظام جاتا ہے تو یہ پاکستان کے اندر پہلی بار ہوگا. اس سے پہلے جو نظام چلے اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو خدارہ اس نظام کے ساتھ کنفیوز کرنے کی یا کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتائیں کہ 2 بڑے ماڈل ہیں ہمارے پاس، امریکہ کا اور ترکی کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا یہی بہتر رہے گا کہ کوئی نیا ہوگا اسلامک صدارتی نظام؟ دیکھیں میرے خیال میں تو کوئی ان دونوں نظاموں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، جو میری سمجھ ہے کہ پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ ایک ضرورت تو یہ ہے کہ پاکستان کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں جو ہے وہ اس کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس پر لایا جائے. اس سے میری مراد یہ ہے، اور اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ جتنے بھی ڈویژنز ہیں، جو بھی اس ڈویژن کے اندر جتنی بھی آبادی ہے، اور NFC ایوارڈ کے تحت جو بھی اس ڈویژن کا حصہ بنتا ہے اس ڈویژن کو دے دیا جائے. اس کو لاہور میں نہ رکھا جائے، اس کو جو ہے وہ کراچی کے اندر یا سندھ میں ایک جگہ پہ نہیں رکھا جائے، KPK میں پشاور میں نہیں رکھا جائے، اور کوئٹہ میں نہیں رکھا جائے. جو ڈویژنز ہیں NFC ایوارڈ کے مطابق جو بھی ریسورسز بنتے ہیں وہ وہاں پر لوکلی دے دیے جائیں. اور اس کے بعد ایک سٹرونگ جو ہے وہ ان کی جو بھی ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ فنڈ دیے جائیں، لوگوں کو اس کے اندر بتا دیا جائے. اور ایک سوشل میڈیا جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی
ابھی طاقت آ گئی ہے کہ لوگوں کو آپ یہ بتا دیں کہ اس ڈویژن کے اندر اتنے کروڑ یا اتنے ارب روپے کا جو ہے وہ فنڈز جو ہیں وہ اس سال کے اندر آنے ہیں، اور لوگوں سے یہ جو ہے وہ ریکویسٹ کی جائے کہ لوگوں کے جو وہاں پر مسائل ہیں وہ ان مسائل کو ہائی لائٹ کریں، جو جن پروجیکٹس کی ان کو ضرورت ہے، تاکہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ایسے فضول پروجیکٹس میں نہ لگے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ جو ہے وہ غزال صاحب ایک کالر ہے ساتھ، تو انہیں شامل کرتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ جو ان کے میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان کے چمچے جو عمران خان کے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کتنا عظیم ہے، کتنا ایماندار، کتنا اچھا لیڈر ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا ایماندار ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں غرض ہے پاکستان سے، جس کی خدمت کے لیے یہ آیا تھا، پاکستان میں تبدیلی لائے گا، پاکستان کے قرضے ختم کرے گا۔ اس نے کون سا ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دی ہے۔ وہ عثمان بجدار جس ابھی پتہ نہیں کون سا میڈیا اس کی وہ ووٹ لے رہا ہے کہ اتنا مقبول وہ ہے۔ آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں کہ یقین کریں کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا یہ جاگیر ہے عمران خان کی پاکستان کے جو یہ چاہے اچھا یہ بتائیے گا ہمارے ٹاپک کے مطابق سسٹر، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ صدارتی نظام بہتر ہے پاکستان کے لیے؟ نظام سے ہم نے کیا لینا ہے؟ ہمیں تو پاکستان کی جو خدمت کرے، پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہو، پاکستان کو آگے لے کر چلے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ عمران خان بہت عظیم ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے؟ اس نے کون سی عظمت دکھائی ہے پاکستان کو آگے لے جانے میں؟ پاکستان کے ساتھ اس نے کیا اشر کیا ہے؟ نالائق ترین لوگ اور نالائق ترین۔ اب مجھے بتائیں کہ اسمبلی میں کتنا ٹینس ماحول ہوتا ہے اور کتنا بندے کو جواب دینے پڑتے ہیں، پورے ملک کی ذمہ داری ایک وزیر اعظم پر ہوتی ہے۔ اس وقت آپ تسبیح اٹھا کے تسبیح کے اوپر کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اس وقت آپ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ عوام کی خدمت سب سے بڑی تسبیح ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد پرویز صاحب۔ زاہد پرویز صاحب بتائیے گا، کالرز نے جو کچھ کہا اس پر بات کیجیے گا۔ میری بہن نے بہت جہالت بکھیری ہے یہاں پر۔ اگر عمران خان نے بڑا کام نہیں کیا تو مجھے بتائیں کہ ان کے جو نواز شریف ہیں یا زرداری نے کون سے جو ہے وہ بڑے جھنڈے گاڑے تھے۔ جو ایون فیلڈ کے اندر عمران خان نے جو ہے وہ پاکستان کو لوٹ کر جو ہے وہاں پر بنائے ہیں، اپنے محل بنائے ہیں یا نواز شریف نے بنائے، اور جو زرداری صاحب نے وہاں پہ جو ہے وہ سارے محل بنائے تھے وہ کیا عمران خان کو دے دیا اس نے؟ تو بات سنیں، یہ ایسی بالکل فضول قسم کی باتیں، فضول قسم کی نکتہ چینی اور یہ جو ہے وہ باتیں ان کی کرنا، ان کا جو انداز گفتگو دیکھیں، جو جس طریقے سے یہ مخاطب کرتی ہیں لوگوں کو، تو ان کو خود جو ہے اپنے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ الزام بھی عمران خان کو دے دیتے ہیں کہ وہ جناب بدتمیزی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ بات سیدھی سی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، اور جب ان لوگوں کو اس کے اوپر بات ہوگی کہ آپ نے ملک لوٹا ہے تو یہ آگے سے آپ کو کہیں گے کہ آپ بدتمیز ہیں، کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملک لوٹا ہے۔ تو بھائی اگر ملک نہیں لوٹا تو رسیدیں دکھا دیتے، جب رسیدیں آپ دکھا دیتے تو کوئی بندہ اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ بہرحال یہ تو فضول گفتگو ہے، اب ان کو کیا جواب دیا جائے؟ ان کے یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور پورے پاکستان کی آنکھوں پہ پردے نہیں پڑے ہوئے۔ اس طرح کے 10-20 لوگ ہوں گے تو ہم کے اوپر وقت نہیں ضائع کرنا چاہتے۔ صدارتی نظام کی طرف واپس آتے ہیں۔ صدارتی نظام کے اندر اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے امیدوار ہوتے ہیں، میں ایگزامپل دیتا ہوں، تو اس کے اندر مسلم لیگ نون والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کے لیے اچھے ہیں، ان کے لیے اگر وہ اچھے ہیں تو پاکستان کی عوام ان کو آگے لے آئیں گے۔ تھوڑا سا میں یہاں پر یہ بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ میں ابھی جو ہے کچھ گروسری کی شاپنگ کر کے آیا ہوں۔ جو گروسری کی شاپنگ میں 30-35 پاؤنڈ میں کرتا تو 50 پاؤنڈ پہ پہنچ گئی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی۔ اس کے اندر بھی دنیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، کووڈ کی وجہ سے پروڈکشن لیول کم ہو گئے، کمپنیوں نے بھی بہت سارا نقصان کیا اور اس نقصان کو بھی وہ بھی پورا کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو عمران خان کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی پوائنٹ سے دور ہیں، اور جس قسم کا نظام یہ ہو اور جس قسم کی حالت میں یہ ملک چھوڑ کر آئے، اس کے اندر عمران خان کیا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو ایسے ہی سخت جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ میں آج یہ کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا تو میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں آپ کا قابل جائزہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 سے لے کے 2018 تک 50 ارب ڈالر کا قرضہ لیا، اور اس قرضے میں سے 27
ارب ڈالر جو انہوں نے واپس دیا. تو تقریباً 22 سے 23 ارب ڈالر انہوں نے مزید پاکستان کے اوپر قرضہ جو ہے وہ چڑھا دیا. یہ جو 3 سال جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آئے ہیں، ان 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 37 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت نے لیے ہیں، اور اس میں سے تقریباً 29 ارب ڈالرز واپس دیے. تو پاکستان کا جو انہوں نے بڑھایا پاکستان تحریک انصاف نے وہ تقریباً 8 ارب ڈالر. اچھا ٹھیک ہے، جو کہ سالانہ تقریباً 2 سے 2.5 ارب پونے 3 ارب کے قریب آ رہا ہے. اور مسلم لیگ نون کا جو قرضہ تھا پر سال جو انہوں نے بڑھایا وہ تقریباً 4.5 ارب ڈالر آ رہا ہے. اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان ایک بٹن دبائے گا تو تبدیلی آ جائے گی. جب تک جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو ان بڑی پارٹیوں نے جو ہے وہ ایک کرپٹ قسم کے لوگ، کرپٹ قسم کی اپنی جو ہے وہ اشرافیہ اور کرپٹ قسم کے سپورٹرز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے، جب تک وہ زندہ ہیں وہ اس نظام کو آگے بڑھاتے رہیں گے. کیونکہ کسی نے نوکری لی ہوگی، چاہے اس نے میٹرک فیل ہے یا پاس تھا، اگر وہ نون لیگ کا سپورٹر تھا تو اس کو نوکری مل گئی ہوگی. ابھی کل ہی ایک نیا قانون آیا جس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو بھی ایس ایچ او لگے گا وہ کم از کم BA پاس ہوگا. پاکستان میں MA M.Ed PhD کرنے والے سڑکوں پہ رول رہے ہیں، اور جو میٹرک پاس ایس ایچ او لگ رہے ہیں یہ کس نے لگائیں؟ مسلم لیگ نون نے لگائیں یا پیپلز پارٹی نے لگائے ہوں گے. تو یہ جب آپ جو ہے اپنے ووٹروں سپورٹروں کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے ان کے ووٹس کے لیے جب ان کے اوپر آپ اس طرح کی عنایات کریں گے تو ایک کرپشن کا بازار ہی گرم ہوگا، اوپر سے لے کے نیچے تک یہی معاملہ ہے. اور اس معاملے کو اگر پاکستان کے لوگوں نے جو ہے اس کو نہیں دیکھنا، اس معاملے کو اگر حل نہیں کرنا، چاہے وہ صدارتی نظام ہو چاہے پارلیمانی نظام ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام کے اندر بہتری اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو ایک بار جو بھی بندہ بن گیا، کسی بھی پارٹی کا بن گیا، تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو بلیک میل کیا جائے گا. کوئی وزیر مشیر کوئی MLA جب بھی کوئی پالیسی اس کے اگینسٹ جائے گی تو وہ کہے گا میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا، اچھا میں جا رہا ہوں اس پارٹی سے اس پارٹی کی طرف جا رہا ہوں. تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ایک تو جو ہے وہ ان پر روک تھام ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اس کی بڑی تعداد 70-80% جو لوگ ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، کسی فیلڈ کو وہ جانتے نہیں ہیں. وہ پاس ایک جو ہے وہ پٹواری کو، تھانے کو اور یہ سرکاری افسروں کو کنٹرول کر کے انہوں نے اپنی سیاستیں بنائی ہوئی ہیں. تو صدارتی نظام کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ کسی بھی شخص کو ایسے شخص کو لے آئیں گے کہ جو قابلیت رکھتا ہے. زاہد صاحب ایک کالر کو شامل کرتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ لوگ بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نون لیگ کے سپورٹر ہیں یا پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں، تو یہ ہم لوگ پاکستان کے سپورٹر ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی. میں نے کبھی نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کبھی نہ سپورٹ کیا ہے اور نہ میں کسی پارٹی کو. عمران خان جب کوئی بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت ہو تو خیانت کرے. یہ تینوں نشانیاں جس میں ہوں اس کو منافق کہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ IMF کے قرضے کرنسی کا ریٹ 242 روپے، وہ ابھی عمران خان اندھے ہو گئے اقتدار کے نشے میں کہ انہیں نظر ہی نہیں کچھ آ رہا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ پہنچا. جی زاہد صاحب سن رہے ہیں آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس کام کو سمجھتے ہیں ان کو یہ کام کرنے دیں. اگر آپ کا جو کام ہے وہ کام کرنے جو لوگوں کا یہ کام ہے اس کو کرنے دیں. میری بہن اگر ابھی معاشرے میں جو ہے وہ ڈالر کے نیچے رکھا ہوا 22-23 ارب ڈالر کی سے پاکستان کو چڑھے 5 کے اندر. تو یہ آپ چیز نہیں جس چیز کو سمجھتے ہیں آپ اس کو رہ رہے ہیں. پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی بنانا نہیں آتی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکانومی کیسے چلنی ہے، وہ یہ بھی سمجھا دیتا ہے ڈاکٹر علاج کیسے صحیح کرتے ہیں، گردے کا پتھری کا علاج کیسے ہوتا ہے. اصل مجھے چاہیے اچھی نہیں بنانا. بس یہ ایسا نہیں کریں جس کا جو کام ہے اس کو کام کرنے دینا. اور اگر آپ کوئی پوائنٹ ہے اس کو ایویڈنس کے ساتھ جس قسم کے حالات ہیں ان حالات کے اندر ہی رہ کر اپنا فیصلہ کرنا. یہ تو بالکل وہی بات ہے جیسے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی نظام ہوتی ہے
डीजल के परमिट मिले तो हाथ छाप लेंगे। मतलब दरमियान रखे ना, अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जब ये गई थी कर्जे जो है वो कम थे और अभी बहुत ज़्यादा हो गए, इन्होंने ज़्यादा नहीं को बात होती है तो फिगर्स के साथ इस बात को साबित करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहले तलीम के निज़ाम से अभी इन्होंने आके इंतजाम कर दिया तो फिगर के साथ इसको साबित करेंगे। ये पहली हुकूमत है कि जिसने गरीब आवाम के जो है वो हेल्थ कार्ड है। आपको मालूम है किसी गरीब शख्स के यहाँ कोई बीमारी हो जाए तो उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाती है, बच्चे स्कूल से उठ जाते हैं, कारोबार हो जाता है। इससे पहले जो 40 साल है उन्होंने कोई नहीं सोचा इसके बारे में। आज अगर इमरान खान अगर एक अच्छा काम कर रहा तो बजाय इसके काम पर आप कहते हैं कि इमरान खान के पीछे ये बात तो आप अपने पास पर भी वोट करें ना, आप किसके पीछे बने हुए हैं? बिल्कुल फैक्ट फिक्र पर बात होनी चाहिए, आपने ठीक कहा। ज़ाहिद साहब आपने मेरा ख्याल है जाना भी था कहीं, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ रहे। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से आप हमारे सामने नहीं आ सके, लेकिन आपकी वॉइस बिल्कुल सामने हमारे आई है। ज़ाहिद साहब आप साथ हैं? जी रहेंगे या जाना है आपने? आप एक मैसेज दे दें, आप अपना मैसेज दे दें और ये सदारती निज़ाम के हवाले से बताएं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए कि क्या ये निज़ाम बेहतर है या जो चल रहा है वही बेहतर है। जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि निज़ाम जो है वो कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, उसके अंदर जो लोग हैं, जो चलाने वाले लोग हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जो क्विक फिक्स है, अब पूरी जो कौम के ऊपर जो पिछले 40 साल से जो जहालत और रिश्वत और अकरबा परवरी का जो एक निज़ाम पड़ा वो तो यकदम नहीं बदल सकता। यकदम या जल्दी बदलने वाली ये चीज़ है कि इस निज़ाम को इस तरीके से बदल दिया जाए कि ये जो लोग जो इस निज़ाम के ऊपर विराजमान है, जिन लोगों ने इस निज़ाम को जो है वो एक तरीके से लूटा है, उन लोगों को इस निज़ाम से थोड़ा अलग कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में जो सदारती निज़ाम है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। किसी भी पार्टी का सदर आता है तो उसमें कोई मामला नहीं है, वो पाकिस्तान का सदर होगा, वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो तहरीक इंसाफ है, जितने भी उसके वोटर्स हैं वो सबका सदर होगा। तो उसको फिर जवाबदेह भी होना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये बेहतर मामला है। सिर्फ इसको जो पहले सदारती निज़ाम गए जो फौजी जो एक अमरीत आए थे उनके साथ इसको कंफ्यूज ना किया जाए। और जो सदारती निज़ाम है वो दुनिया भर में बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहा है, तो हमें भी इसको ट्राई करना चाहिए। और अगर 5-10 साल अगर इसको ट्राई करते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये निज़ाम अच्छा नहीं है तो आपको किसने रोका, आप वापस इस पे जा सकते हैं। लेकिन यही जमहूरियत है, जो भी लोगों की मेजॉरिटी का फैसला है उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब ज़ाहिद परवेज़ साहब, आप हमारे साथ हैं, लेकिन एक कॉलर हैं साथ हमारे, हम चाहते हैं उनसे गुफ्तगू कर ली जाए। उसके बाद जो मेहमान अभी ज्वाइन करेंगे हमें उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस पर बात कर सकते हैं। हमारी बात हो रही थी सदारती निज़ाम पर, और ये हर बार जब भी कोई किसी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ता है तो निज़ाम की तब्दीली का जो नारा लगता है, क्या वही जो सिस्टम चल रहा है उसको दुरुस्त अगर नहीं कर सकते तो पूरे निज़ाम को ही चेंज करना दुरुस्त है, और इस पर कितना टाइम लगता है और कितने मेहनत करनी पड़ती है, क्या इसके लिए नया आइन दरकार होता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आबिद साहब आपको और आपके व्यूअर्स और मेहमानों को प्यार और भरा सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी ज़ाकुत हुसैन। आबिद साहब आप पार्लिमानी और सदारती निज़ाम के हवाले से मेरा ख्याल है लाइन में इंटरप्शन की वजह से जो मैं समझता हूँ आप पार्लिमानी और सदारती निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं। जी जी। असल में बात यह है कि मैं भी कमेंट करना चाहता हूँ। बात इम्प्लीमेंटेशन की होती है, जो भी निज़ाम हो उसमें थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो होती हैं, अच्छाइयाँ ही होती हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में जो भी निज़ाम हो उस अवाम को समझाना, उस पर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। हमारे लोग जो हैं, जैसा कि आपने देखा, जो मैं बात कहना चाहता था, जो दुख वाली बात है, सब्जेक्ट से हटकर बात करता हूँ
لاہور میں جو ناخوشگوار واقعہ جو حادثہ ہوا، بم دھماکہ ہوا، اس میں ایک 9-10 سال کا بچہ تھا البصار جو اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کو اپنے ماموں اٹھا کر اسپتالوں میں گھومتے رہے، تقریباً 2-4 اسپتالوں میں گئے، اس بچے کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا اور آخر وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ساتھ ہی دھماکے کے بعد جو وہاں کے مقامی لوگوں نے یا باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، جو انہوں نے چور بازاری کی، وہاں کے مقامی دکانداروں کے ساتھ کیا، جو لوٹ مار کی، ان چیزوں کا دکھ ہوتا ہے۔ عمران ہر جگہ نہیں ہو سکتا۔ عمران نے جو مری میں ایکشن لیا، اس قسم کے ایکشن لیں اور لوگوں کو سبق سکھائیں تاکہ یہ لوگ سلجھیں۔ یہ وہ قوم ہے، میں کسی کے خلاف نہیں کہتا، کچھ لوگ آ کر آپ کے چینل پر جب آپ نے ویوز دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ بھائی تعلق کسی کا بھی نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان خوشحال ہو، ترقی کرے، لا اینڈ آرڈر ہو، ادھر لوگ اسپتالوں میں جائیں تو ایڈمٹ ہو سکیں، خوشحالی آئے۔ لوگ ہم برطانیہ میں کس لیے رہ رہے ہیں؟ روزگار کے سلسلے میں آئے، بہتر لائف کے لیے۔ اگر ہمارے لوگوں کو بہتر لائف پاکستان میں ملے تو یہ لوگ ادھر جانا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم لوگ اپنے بچوں کو ادھر لے کر نہیں جاتے۔ میں آخری بات کہہ کر اجازت دیجیے گا، جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوورسیز کے حوالے سے بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ بھائی مسائل کے بارے میں بات کریں، جو مسائل ہیں ان پر روشنی ڈالیں، ان کا حل کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ آپ کا کسی نہ کسی سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر عمران سے میرا تعلق ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، تو میں نے اس کو کمپیئر کیا ہے، کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے کہ دوسری دونوں جماعتوں سے یہ بہتر ہے۔ آگے امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کون لوگ ہیں۔ بھائی جب کسی جگہ آگ لگے تو بعض اوقات آپ کو گندا پانی بھی یوز کرنا پڑتا ہے آگ بجھانے کے لیے۔ یہ بات ہے، وہاں کے منسٹروں کی سارے اچھے نہیں ہو سکتے، ان میں کچھ جو ٹھیک ہے نزاکت صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ویوز پہنچائیں، اس پر بات انشاءاللہ ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی سینئر سولسٹر ہیں یہاں برمنگم ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں، جناب سید راشد مسعود۔ سید راشد مسعود صاحب، آپ کو دوبارہ ویلکم کہتا ہوں، کیونکہ آپ کی جو ویڈیو جو کال ہے وہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے پرابلم کر رہی تھی، لہٰذا آپ کو کال پر لیا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ ایک اور کالر ہیں ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ کالر کو شامل کر لیا جائے پھر سے۔ جی راشد صاحب، کال پھر دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے، تو راشد صاحب کیا کہیں گے صدارتی نظام کے حوالے سے پاکستان میں کون سا نظام بہتر رہے گا؟ جی السلام علیکم کاظم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں وہ گاہے بگاہے سنتا رہا آپ کو، بیچ میں کچھ کٹ رہا تھا، شاید کمیونیکیشن کا پرابلم تھا۔ جی پہلے تو بات یہ ہے کہ میں کافی حیرت زدہ تھا، کچھ جو باتیں سن رہا تھا کہ لوگ زیادہ باتیں پی ٹی آئی اور پولیٹیکل جماعتوں کی کر رہے ہیں، جی کہ کوئی صدارتی نظام پہ بات ہو سکے۔ کاظم صاحب دیکھیں، صدارتی نظام مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، تو اب ایسا ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی کسی حد تک صدارتی نظام ہے۔ آپ صدر کو منتخب کرتے ہیں اور اس کی رائے بھی لی جاتی ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی ان کو کوئی انسٹرکشن دے سکتے ہیں یا صدر صاحب بھی دے سکتے ہیں۔ کیبنٹ میں جب بھی کوئی نئی جب جماعت آتی ہے تو صدر ہی اس کو شروع کرتا ہے۔ یعنی کہ میں عام زبان میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ منسٹرز مقرر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر بنتا ہے، تو اس سینس میں صدر کی اپنی ایک ویلیو تو ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ جی اس قسم کی سچویشن، یعنی صدر ڈائریکٹ منتخب ہو کر آئے گا، یعنی صدر ڈائریکٹ عوام سے منتخب ہو کر آئے گا۔ بالکل، وہ اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بلکہ بیلنس بھی اچھا رہ سکتا ہے، جیسے امریکہ میں اکثر ہوتا ہے کہ اسمبلیز میں ادھر جو ہے اکثریت کسی کی ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ کو دوسرا ہوتا ہے، تو بیلنس کے لیے اچھا ہے جنرلی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نظام کو صحیح طرح چلانا ہے۔ بات یہ ہے کہ چاہے وہ پرائم منسٹر کا ہو یا جو ایسی فیڈریشن ہو،
دونوں صورتوں میں جو اس کے رکن ہے وہ صحیح طرح کام کرنے چاہیے. اصل مسئلہ پاکستان کا یہ ہے, ادھر یہ ہے کہ آپس میں لڑائی کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے. اب یہ صاحب جو آئے ہوئے تھے وہ پی ٹی آئی والے, وہ صرف عمران خان کی تعریف کری جا رہے تھے, اور ایک خاتون آ گئی وہ عمران خان صاحب کے خلاف بولنا شروع ہو گئی. تو وہ میرا مطلب ہے کہ اسی بار ٹائم گزر جاتا ہے زیادہ یا زیادہ تنقید پر ایک دوسرے پر, بلکہ وہ یہ اس قسم کی باتوں سے. جی اور وہ خاتون کسی حد تک صحیح کہہ رہی تھی کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو موقع چاہیے بس تعریف کرنے کا اپنی جماعت کی اور دوسروں کے خلاف بات کرنے کا. تو یہ نیوٹرلی ملک کے لیے نہیں سوچتی, ان کو سوچنا چاہیے ملک کے لیے. اب بات آپ صدارتی کر رہے ہیں تو خیر مجھے تو میں بیچ میں پارٹیسپیٹ کر نہیں سکا اس وقت, میں پوری طرح سن سکا, شاید کچھ سننے میں کمی رہ گئی ہو میرے. شاہ صاحب ایک اور کالر آئے تھے تو انہوں نے بات کیا کہ لاہور میں جو دھماکہ ہوا ہے پچھلے دنوں میں, اس میں دھماکے کے بعد ایک تو جو مریض تھا اس کو وہاں جگہ نہیں ملی ہاسپٹل میں, اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ جب دھماکہ ہو گیا تو وہاں ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے آ کر وہ جتنے بھی شاپس تھی وہاں لوٹ مارچ کرنا شروع کر دی, اور جو ہاتھ میں آیا وہ لے گئے. تو اس قسم کا جو عوام کا رویہ ہے, یا جہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور اس طرح کی لوٹ مار کرنا, اس بارے میں ویسے دیکھیں بات سنیں, جنرلی آپ نے لاہور کی بات کی ہے تو میں خود لاہور سے ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ لاہوری ایسے نہیں ہیں, بڑے اچھے ہیں جنرلی, پاکستانی بھی ایسے نہیں ہیں. ایسے موقعوں پہ لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں عموماً, لیکن ہو سکتا ہے کہ فرسٹریشن اس حد تک ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے کر رہے ہیں. ایسے ادھر بھی کئی دفعہ حالات خراب ہو جائیں تو لوگ ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں, مارکیٹس وغیرہ لوٹ لیتے ہیں, موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن اس وقت دیکھیں عام لیول پہ تو مسائل ہیں پاکستان میں کہ جو مہنگائی ہے وہ روزمرہ دیکھتے ہیں لوگ. اب یہ مثالیں دے دیتے ہیں کہ جی انگلینڈ میں مہنگائی ہو گئی ہے, امریکہ میں بھی. یہ کوئی مثالیں دینے والی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں راہ پہ جانے سے واہ پہ جانے, جب آپ اس چیز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حالات کتنے برے ہیں جب آپ کو کھانے کو نہیں ملتا. اس کا الزام ہم آج کی کسی پارٹی کو نہیں دے رہے یا گزشتہ پارٹی کو نہیں دینا چاہتے. اصل بات یہ ہے کہ نظام کو جنرلی چاہے وہ صدارتی ہو چاہے پرائم منسٹر کا ہو, اس پہ سارے ارکان جو ہیں جو رکن ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز اچھی طرح میں ہیں. یہ مین چیز یہ ہے کہ صدارتی لانے سے, مارشل لا لانے سے, پرائم منسٹر لانے سے پاکستان کو فرق نہیں پڑنے لگا جب تک کہ ہم اپنے طور پہ اصلاح نہ کرنی شروع کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے پٹھو نہیں بن جائے ہر ایک کے, جو پارٹی ہے جو لیڈر ہے اس کو سلام کرتے ہیں جیسے اور کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو اس قابل ہے کہ ملک کو لیڈ کر سکے. صحیح. تو اینی وے اور کوئی اگر پرٹیکولر بات ہے بس یہ بتائیے گا کہ کیا اگر صدارتی نظام لایا گیا تو نیا آئین درکار ہوگا؟ آئین میں تو ترمیم ہو سکتی ہے قاضی صاحب. آئین میں دیکھیں پریزیڈنٹ کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں لکھا گیا جو کچھ, اس کے نیچے کچھ چینجز آ سکتی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ کس طرح الیکشن ہوگا, اس میں کہا جا سکتا ہے پاور جو ہے اس کے پاس اس کو تھوڑا وسیع کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ کوئی ایسے سیٹ نظام نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لا ساری دنیا میں مختلف قسم کے ہیں. امریکہ کا مختلف ہے, انگلینڈ کا مختلف ہے. ہم یعنی کہ کانسٹیٹیوشن لا کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے مجھے یاد ہے کہ 30-35 سال پہلے پڑھا تھا میں نے, اب مجھے کوئی زبانی یاد بھی نہیں. لیکن کانسٹیٹیوشن آپ خود بناتے ہیں, آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی آپ فریم ورک امریکہ کا لے آئیں یا کینیڈا کا لے آئیں یا فرانس کا لے آئیں. آپ اپنا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو حکومت ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں. اس میں میرے خیال میں ہمیں کوئی فردر اس میں اپنے ملک کو جو سوٹ کرتا ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم کہہ دیں کہ صدارتی نظام جو امریکہ کا ہے یا فرانس کا ہے وہ ہم لانا چاہتے ہیں. جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں ابھی, کیونکہ کافی عرصے سے صدارتی نظام پر بات چیت تو ابھی ہونا شروع ہوئی ہے, تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, لیکن بیک گراؤنڈ میں کام کافی ہو چکا ہے. اور بے شمار جو ہمارے جاننے والے انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ پہلے ہم نے کوشش کی ہے کہ عوام تک یہ باتیں پہنچائی جائیں. اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو اس وقت صدارتی نظام قائم ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر پاکستان میں. اس کا نام یہ رکھنا چاہ رہے ہیں اسلامک صدارتی نظام,
تو یہ بتائیے گا کہ اسلامک صدارتی نظام میں اور عام صدارتی نظام میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسلامی اگر کوئی نظام لانا ہے تو اسلام تو آپ کو ایک خلیفہ کا تصور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاکم ہے اور جو انسان ہے وہ اس کا نائب ہے. اب ہم جس کو بھی خلیفہ بنا دیتے ہیں ایک نائب کی حیثیت سے تو وہ خلیفہ ہے, اس کو چاہے آپ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں یا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, نام تو یہ انسانوں نے بنایا ہوا نا, لیکن ہمارے لیے اگر اسلامی نظام ہے تو پھر وہ خلیفہ ہے اور جو خلیفہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا. ویسے تو اگر اس کو ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا ہے اکثر تو اس کا نام ہی خلیفہ رکھ دینا چاہیے, پریزیڈنٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. پریزیڈنٹ کا نام ہٹا کر یا پریزیڈنشیل نظام بنانے کی بجائے آپ اس کو خلافتی نظام بنا لیں پھر. تو جو دعویٰ کیا تھا کہ اس کو ہم نے ریاست مدینہ بنانا ہے تو پھر وہ خواب بھی پورا ہو سکتا ہے. ہاں جی, اس وقت مجھے وہ میں تھوڑا سا مذاق کر دوں جیسے یہ کرتے رہتے ہیں اکثر. اس وقت ریاست مدینہ لگ رہی ہے آپ کے میر پور کے ساتھ ہے, وہ ان کی چودھری فواد صاحب, تو اس کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے کافی محنت درکار ہے جی. تو اس لیے کیسے بنے گا یہ بتائیں, کیسے بن سکتا ہے, کون بنا سکتا ہے؟ اسلام کو اصول کے مطابق آپ چلیں. اسلام نے اتنا اچھا فریم ورک دیا ہوا ہے جس کے مطابق آپ اس کو سارے جو اصول ہے اس کے اوپر چل کے بنائیں. اسٹریٹ فارورڈ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے زیادہ سمپل ہے ہی کوئی نہیں, مگر جو کہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ رہنمائی کرتا ہے. اور خلافت کسی حد تک یہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو پولیٹیکل آج کل کہتے ہیں جمہوریت ہے وہ اسلام نے ہی شروع کی ہے اگر آپ دیکھیں تو. لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ جو یہ شورا کا نام جو رکھا تھا ضیاء الحق صاحب نے, وہ اس لیے رکھا تھا کہ بھئی جو شورا ہوتے تھے اس زمانے میں وہ فیصلہ کرتے تھے. ایک یہ پلیب سائٹ نہیں ہوتا تھا, کامنز نہیں ووٹ دیتے تھے. جو اچھے عمرہ ہوتے تھے یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, امیر سے نہیں مراد, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ہر علاقے کے, وہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے. تو اس قسم کا نظام ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بی ڈی ممبرز عزیز خان صاحب نے شروع کیے تھے کہ ہر علاقے کے جو کونسلر ہیں جو کہ لوگوں نے منتخب کیے ہوں, جو سمجھدار ہوں علاقے میں, جن کی عزت ہو, وہ آگے فردر ایک کوئی منتخب کریں, کوئی نمائندہ, چاہے اس کو ایم پی کہہ دیں یا ایم ایل اے کہہ دیں, پھر وہ آگے منتخب کر لیں. اس طرح ہو سکتا ہے, اس کو پھر خلیفہ کا نام دیا جائے اور اس کے پاس پاور ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ پارلیمانی جو نظام ہے وہ اس وجہ سے ناکام ہو چکا ہے کیونکہ اس میں پیسے کے انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. پارلیمانی نظام کلیئر بات ہے کہ ناکام ہے. ادھر پارلیمانی جو بھی ہیں, چاہے آج کل کی حکومت میں ہیں یا پہلے ہیں, وہ سیم ہی بنتے ہیں. میں تو حیران ہوں یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو نئی چیز لے ہیں. مجھے تو وہی چہرے نظر آتے ہیں, چند ایک ہیں جو کہ فرق نظر آتے ہیں, باقی تو سارے وہی ہیں. وہ کبھی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کبھی اس میں چلے جاتے ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ صرف ایک اوپر آپ کو بٹھا دیں پرائم منسٹر, اگر نیچے کا نظام بالکل سیم ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو کچھ چینج نہیں آئے گا. وہ تو ایک سیلیبریٹی کی حد تک ٹھیک ہے کہ بھئی آپ نے ایک اچھا بندہ بٹھا دیا ہے, اس لیے ہمارے لیے وہ باعث فخر ہے عمران خان صاحب. میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک سیلیبریٹی کی حد تک ٹھیک ہے, نیچے سب وہی ہے جو کہ پہلے ہوتا ہے. تو یہ لوگ تو ویسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت دوسروں کے خلاف. اگر ان کو اتنا درد ہے اپنی قوم کا تو ان لوگوں کا بھی درد کرے نا, دوسری جماعتوں میں ہے, ان کے لیے بھی برابر سوچیں, ان کو نیک رستے پہ لایا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھٹک گئے ہیں. جی شاہ صاحب, آپ کا یہاں لا سے تعلق ہے اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ کا جو جتنا بھی آئین ہے وہ ریٹن نہیں ہے لیکن عمل درآمد ہو رہا ہے. پاکستان میں ہر چیز ریٹن ہے, آن پیپر ہے, اس کے باوجود ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں وہ ریٹن وہ اور کانسیپٹ میں بات ہے, ریٹن نہیں ہے, ادھر بھی ریٹن ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ فریکوینٹلی چینج ہوتا رہتا ہے. جی جی, وقت کے ساتھ ریجڈ ہے اس سینس میں کہ بھئی ایک کانسٹیٹیوشن بن گئی ہے اور اس کے اوپر ہی آپ اوبیسلی کام کرتے ہیں, اور اس میں چینجز جو ہیں وہ آپ لا بھی سکتے ہیں, ترمیم کر بھی سکتے ہیں, لیکن انٹرپریٹیشن تو محکموں نے کرنی ہے نا.
یا جو ادارہ ہے جس کے اوپر وہ لا انفورس ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے کرنا ہے، انہوں نے کرنی ہے نا. اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اگر وہ صحیح طرح استعمال میں نہیں آ رہا. میں جانتا ہوں کہ بہت بہترین افسران، بہت اچھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو کہ قانون کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے جنرلی جو قانون ہے نا پرانا لکھا ہوا وہ پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے. اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، کافی ریپڈ ریفارم کی ضرورت ہے. کچھ تو چیزیں انگریزوں کے دور کی لکھی ہوئی ہیں جو کہ آج کل ان کی سینس ہی نہیں بنتی. صحیح ہے، وہ ظاہر ہے قانون ایک پرانا اس وقت کے دور کے مطابق تقاضوں کے مطابق لکھا گیا ہے، تو اس میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے، لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. ابھی کافی چیزیں چینج ہو چکی ہیں، جس طرح ووٹنگ کا نظام تھوڑا کافی نئی جدید مشینری آ گئی ہے، اس کے ذریعے ظاہر ہے ہر چیز میں چینجنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے مطابق اگر کریں گے تو پھر عمل درآمد ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقل مند لوگ بیٹھے ہیں ادھر. اساتذہ جو ہیں ہمارے اتنے لائق لوگ ہیں، ساری دنیا میں پڑھاتے ہیں، جا کے ان لوگوں کو اکٹھا کریں. زیادہ تر جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے. لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ ہیں، صرف بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہیں. ان کو چاہیے کہ اساتذہ کو لے کے آئیں جو کہ تحقیق کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھا ایک پیش کر سکے نظام جو کہ ہمارے ملک میں واقعی صحیح معنوں میں کام آ سکے. ہماری اینتھروپولوجی کے مطابق کس طرح لوگ سوچتے ہیں، کس طرح بہیو کرتے ہیں. نہ ہمارے اوپر کینیڈا کا قانون لگ سکتا ہے، نہ امریکہ کا، نہ انگلینڈ کا. ہمارا ایک اپنا بہیویئر ہے، ہماری اپنی ایک بہیویئر سائنس ہے. اس کے مطابق جو ہے ہمیں کچھ قانون بنانے پڑیں گے. اور یہ ہے کہ ہم ٹریڈیشنز ہوتی ہیں نا، کسٹمری پریکٹسز ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ہر ملک کی، اس کے مطابق جو ہم اڈاپٹ کر سکیں صحیح طرح، اس طرح چلانا پڑے گا. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں تقریباً کافی چیزیں بہتر کی جائیں، لیکن اس میں کامیابی ابھی تک انہیں مل نہیں سکی. اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی رکاوٹ ہوگی؟ نہیں، بیوروکریسی تو ہماری اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک کو شوق تو ہے طاقت کا، پاور کا، وہ جو ہوتا ہے جو بیوروکریسی میں ہوتے ہیں. لیکن جنرلی میں نے جو میرا تجربہ ہے کہ شاید میں کہوں گا اباؤٹ 50% جو ہے نا بیوروکریسی وہ اچھے لوگ ہیں، وہ ہمارے ملک کی بہتری چاہتے ہیں. فوج بھی بہتری چاہتی ہے، بیوروکریسی بھی بہتری چاہتی ہے. لیکن بیچ میں ایسے عناصر ہیں جن کو یہ جو پولیٹیشنز ہیں، جو جگیردار ہیں، جو کہ یہ پیسہ بنانے کے لیے حکومتوں میں آ جاتے ہیں، بزنس مائنڈیڈ لوگ، انہوں نے ان کو خراب کیا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے. اور میں یہ بار بار بات اس لیے کر رہا ہوں پرانی حکومت اور موجودہ حکومت کی کہ یہ کسی غلط سوچ میں نہ رہیں کہ آج کل کا نظام فرق ہے. آج کل ایگزیکٹلی سیم ہے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. جیسے پہلے یہ سارے فراڈ کرتے تھے بزنس مین اور جگیردار پولیٹیشنز اپنے مفادات کے لیے، آج کل بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. شاہ صاحب لاسٹلی یہ بتا دیجئے گا کہ عوام کا بیہیویئر کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جس طرح میں نے یہ آپ نے ثنا مری کا دیکھا ہوگا کہ وہاں لوگ جب مشکل میں تھے لوگوں کا بیہیویئر کیا رہا، پھر یہ لاہور کا واقعہ ہوا اس میں کیا رہا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر تو بتائیے گا کہ کس طرح عوام کا بیہیویئر ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں بات سنیں، کرمنل مائنڈ جو ہے وہ ہر ملک میں ہو سکتا ہے، ہم رویہ لوگوں کا نہیں چینج کر سکتے. یہ تو کرمنل لوگ ہیں نا، جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ لاہور میں دکان کو لوٹ رہے ہیں یا وہ کسی کا ٹائر اتار رہے ہیں یا مجبوری کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے پرائز زیادہ کر دی ہیں مری میں. تو یہ تو کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں نا. اس کا کوئی تعلق کسی پولیٹیکل جماعت سے نہیں ہے. یہ انفرادی انسان کی اپنی سوچ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں چور چکے دنیا میں جو کہ سوچتے نہیں ہیں دوسروں کا، صرف اپنا سوچتے ہیں. تو ان کے لیے تو صرف ایک ہی بات ہے کہ ان کے اوپر ایک جو پینل سسٹم ہے ہمارا، اس کے تحت ان کو پکڑ کے پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے، قانون کے مطابق اندر کرنا چاہیے. صحیح. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.
آپ نے ٹائم دیا اور معذرت کے ساتھ کہ آپ کا ویڈیو جو لنک تھا وہ نہیں صحیح چل سکا جس کی وجہ سے فون پر آپ کو لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر ہوں یا جیسے عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں چیزیں اس کے جو اصل فیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لانے ہوتے ہیں. اور کافی حد تک ہم نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں ان پر گفتگو کی ہے جس سے غلط فہمیاں لوگوں میں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن صدارتی نظام کے لیے کوششیں تو جاری ہیں اور وہ کوششیں اس وجہ سے جاری ہیں کہ ملک کو کسی طریقے سے اس قابل بنایا جائے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکے. اور اس کے لیے ایک عرصے سے کوششیں ہوتی ہیں اور جو بندہ آتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے اختیارات کو اپنی پسند کے مطابق استعمال کر رہا ہے. اور ملک کو اگر دیکھ کر کرے گا تو ملک لازمی ترقی کرے گا کہ ملک کی ترقی کس پیرے میں ہوتی ہے تو اس کو لازمی کامیابی ملے گی جب اپنی ذات کو آگے فرنٹ پر رکھیں گے اور ملک کی سلامتی کو کسی دوسری جگہ رکھیں گے تو پھر کامیابی ملنا مشکل ہوتی ہے. اور ظاہر ہے لوگوں کے جو خیالات ہیں یا جو حالات دیکھ رہے ہیں پارلیمانی نظام کو ناکامی کی طرف جب دیکھتے ہیں اور بلیک میلنگ کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس میں پھر نظام کی تبدیلی کا ذہن میں آتا ہے اور اسی کے لیے کوششیں جاری ہیں. اور صدارتی نظام کے لیے جو کوششیں جاری ہیں اس کی میں تیزی آ چکی ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کب اس کا نظام کا اطلاق ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. اس کے لیے ابھی بات جاری ہے اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کو آگاہی دیں گے کہ یہ کیسے نافذ ہوگا اور کون سا ماڈل ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی. نیکسٹ ویک نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.